The Desire, novel by Mahi Rajput. Last episode, part 2. क्या मिलाया था तुमने मेरे जूस में? अज़ाइम बेयकीनी से इसकी तरफ देख रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। जायशा जो बेडशीट से अपने जिस्म को कवर किए हुए थी, इसने हिम्मत करते अज़ाइम के होंठों पर अपने होंठ रखे, इसके होंठों को चूमने लगी। साईं, अनूद की आवाज़ पर अज़ाइम ने दरवाजे की जानिब देखा, जो अभी अभी खुला था। अज़ाइम के लिए ये सब नाकाबिल यकीन था। इसने जायशा को खुद से धक्का देते दूर किया था। अनूद, मेरी बात सुनो। तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। ये लड़की झूठी है, अज़ाइम ने अनूद को यकीन दिलाते कहा, मगर अनूद ने आगे बढ़ते गुस्से में कहा, बकवास, झूठ, फरेब। झूठी ये लड़की नहीं आप हैं। ये लड़की एक होटल के रूम में आपके साथ इस हालत में है। अज़ाइम, कौन है ये, आपकी बीवी या मिस्ट्रेस? अनूद की बात पर अज़ाइम ने गुस्से से मुट्ठियां बींच दी, जबकि जायशा ने जल्दी से अपनी हालत दुरुस्त की। मेरी बीवी आप हैं अनूद, अज़ाइम ने सर झुकाते ज़ब्त से कहा। रियली? बीवी हूँ मैं आपकी। ये देखें, इस पूरे कमरे में आपके और इसके कपड़े बिखरे पड़े हैं। ये आपके जिस्म पर लिपस्टिक के निशान, ये बेड की बिखरी हालत मुझे चीख चीख कर बता रही है कि कल रात इस बेड पर मेरी जगह ये लड़की थी आपकी बाहों में। अज़ाइम शाह, क्या हुआ अज़ाइम साईं? क्या मैं आपके साथ बेड पर अच्छी नहीं थी? कब ऐसा हुआ कि आपने मुझे बुलाया और मैं आपकी ख्वाहिश मिटाने नहीं आई? कब मेरे जिस्म से आपको तस्कीन नहीं मिली जो आपने इस एक्ट्रेस के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी की? अनूद के सवालों ने अज़ाइम शाह को आसमान से ज़मीन पर पटका था। अज़ाइम ने अपनी हालत जैसे ही ड्रेसिंग मिरर में देखी, शर्मिंदगी से अज़ाइम ने अपनी नज़रें झुका ली। इसके दिल में दर्द की एक टीस उठी थी। मेरे अल्लाह, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी मुश्किलात में गुजारी, मगर कभी तुझसे शिकवा नहीं किया। मैं तेरी रज़ा पर राज़ी रहा। मैंने ख़ुद को हराम से बचाए रखा, ख़ुद को एक ही औरत तक महदूद रखा। क्या मैं ज़िनाकार हो सकता हूँ? मैं तो ख़ुद नहीं जानता कल रात क्या हुआ। मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर देना। अज़ाइम शाह ने दिल ही दिल में अपने रब को पुकारा, वही रब जिससे इसने अपना रिश्ता मजबूत से मजबूत तर बना रखा था। वो अपने रब से अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ें बयान कर रहा था जब यकदम इसे कमरे में थप्पड़ की आवाज़ सुनाई दी। अज़ाइम शाह ने पीछे मुड़कर देखा। सामने ही अनूद शाह जावेद शाह का गिरेबान पकड़े इसके मुंह पर पैर दर पे थप्पड़ मार रही थी। यही चाहते थे ना तुम? इसीलिए इतना तमाशा किया ना कि मैं अज़ाइम शाह को कटहरे में खड़ा करूँ, अज़ाइम शाह के किरदार पर सवाल करूँ। बहुत अच्छी गेम खेली तुमने जावेद शाह, इम्प्रेसिव। अनूद ने जावेद शाह को धक्का देते कहा। अज़ाइम शाह ने अनूद की तरफ देखा, तभी अनूद की नज़र अज़ाइम की तरफ उठी। अनूद ने आगे बढ़ते अज़ाइम शाह का हाथ थाम लिया। जब मेरे और आपके रिश्ते में यकीन की कश्ती डगबगाने लगती है अज़ाइम शाह, तब हर बार वलीद इब्तिहाज शाह या इब्तिहाज शाह इस कश्ती को बचाने नहीं आएंगे। किसी डगर पर, किसी रास्ते पर इन तंदो तेज़ लहरों का सामना हमें तन्हा करना पड़ेगा। इसी का नाम ज़िंदगी है अज़ाइम साईं। जायशा और जावी जो फ़िल्म देखना और दिखाना चाहते थे, खूब इंटरटेन हो चुके होंगे। अब इसका क्लाइमैक्स मैं खुद लिखूंगी। कुछ ही देर में यहाँ पुलिस आती होगी। जायशा मलिक और जावेद शाह को अरेस्ट करने अनूद ने अज़ाइम की जानिब देखा। अरेस्ट? सबसे पहले जायशा मलिक की आवाज़ गूंजी। जी हाँ, अनूद इब्तिहाज शाह के शौहर को हरास करने के जुर्म में, इस पर घटिया इल्ज़ाम लगाने, इसे ब्लैकमेल करने के जुर्म में तुम दोनों को अरेस्ट करवाऊंगी मैं। अनूद ने उंगली उठाकर इन दोनों को वार्न किया। तुम लोगों को क्या लगा मैं अज़ाइम पर एतबार नहीं करूँगी, इससे अपना रिश्ता तोड़ दूँगी? तो सुनो जायशा मलिक और जावेद हैदर शाह, मैंने आज तक अपने बेडरूम की बात किसी से नहीं की, मगर आज तुम दोनों दुश्मनों के सामने एतराफ़ करती हो। अज़ाइम शाह जैसा बाकिरदार बावफा मर्द अनूद शाह ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इसके किरदार की गवाही इससे बढ़कर क्या हो सकती है कि 7 साल से शादीशुदा ज़िंदगी में मुझ पर अपना हक होने के बावजूद अज़ाइम शाह ने मेरी मर्ज़ी के बगैर मुझे छुआ तक नहीं। आज अगर सारी दुनिया भी मेरे शौहर के ख़िलाफ़ हो जाएगी तो भी मैं अपने शौहर के साथ खड़ी होंगी। अनूद शाह ने अज़ाइम का हाथ थामते अपने लबों से लगाया। अज़ाइम शाह एक बार फिर से जी उठा था। इसकी रूह में सुकून उतरा था। अनूद के इस यकीन पर तशक्कुर से इसकी आंखें छलकने लगी। यू जायशा मलिक। अनूद ने अब आगे बढ़ते जायशा का गला दबाया। अनूद के नाखून के निशान जायशा की गर्दन को ज़ख्मी कर चुके थे। अनूद की आंखों में नजर आती जुनून ने जायशा को डरा दिया था। अज़ाइम शाह जैसे ही इसे छुड़वाने के लिए आगे बढ़ा, अनूद ने इसे रोका। खबरदार अज़ाइम साईं, जो आज आप मेरे और इस औरत के बीच आए, ये मेरा शिकार है, मुझे अपने तरीके से इसे डील करना है। अनूद ने अज़ाइम को वार्न किया तो अज़ाइम शाह ने हाथ उठाते अपने कदम पीछे की जानिब मोड़े। ओके, जो हुक्म, हॉट चॉकलेट, अज़ाइम शाह ने अनूद से कहा।
انود نے اب کی بار عائشہ کے منہ پر تھپڑ مارے، اس کے بالوں سے کھینچتے اسے مارنا شروع کر دیا۔ ولید تہام ملک کے ساتھ ابھی وہاں پہنچا تھا۔ سامنے کے منظر نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ انود کو روکتا، تہام نے اسے بازو سے پکڑے روکا۔ وہ آپ کی بہن نہیں، کسی کی بیوی ہے، اور ایک زخمی بیوی کا مقابلہ کرنے کی سکت مجھ میں نہیں۔ آپ کی بہن عائشہ نے اس کا شوہر چھیننے کی کوشش کی ہے بھائی۔ عورت اپنی من پسند چیز بانٹ سکتی ہے مگر اپنا شوہر کبھی نہیں بانٹ سکتی۔ تہام کی بات سن کر ولید وہیں رک گیا۔ عائشہ ملک، اس دن بھی تمہیں وارن کیا تھا میرے شوہر سے دور رہو۔ میں 2 دن اس سے الگ کیا ہوئی؟ تم نے خالی جگہ سمجھ کر اپنا حق جتانا شروع کر دیا، قبضہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ He is mine, only mine, he is my desire۔ اور ہاں، ایک اور بات اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لو، بیوی بیوی ہوتی ہے، چاہے وہ مرد کی عزت ہو، اس کے رزق کا وسیلہ ہو، اس کی محبت ہو، یا پھر اس کے بچوں کی ماں ہو۔ مرد کا سب کچھ اس کی بیوی ہوتی ہے۔ دوسری عورت کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ میں عزائم شاہ کی محبت ہوں، ان کی عزت ہوں، ان کے بچے کی ماں ہوں۔ تم کون ہو عائشہ؟ ایک پارٹ ٹائم کا شوق مجھے نیچا دکھانے کے لیے عزائم کا کھلونا۔ کوئی اوقات نہیں ہے تمہاری عزائم شاہ کی زندگی میں۔ ارے عزائم تو کیا، تم تو کسی بھی مرد کی بیوی بننا ڈیزرو نہیں کرتی۔ ہم مسٹریس بن سکتی ہو تم، کیونکہ جو تمہارے طور طریقے ہیں تم یہی ڈیزرو کرتی ہو۔ انود کے سخت الفاظ نے عائشہ کو شرمندہ کر دیا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا اس نے ایک سراب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی عزت توڑی کر دی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنے بھائیوں پر پڑی، عائشہ کا دل چاہا زمین پھٹی اور وہ اس میں سما جائے۔ انود کی اب کی بار عائشہ کی جانب دیکھا اور اس کی طرف بڑھی۔ عزائم شاہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب میں زندگی سے پوری طرح ہار گئی تھی۔ انود نے عزائم کے چہرے کی جانب دیکھتے خواب کسی کیفیت میں کہا، عزائم شاہ نے مجھے عزت دی، مجھے اس معاشرے میں ایک مقام دیا، میں جو دنیا والوں کی نظر میں ایک بدکار عورت کی بیٹی تھی۔ عزائم شاہ نے مجھے اپنا نام دے کر معتبر کیا۔ جب آپ نے مجھے ٹھکرایا تب عزائم شاہ نے مجھے اپنایا۔ عزائم نے صرف میری نہیں، میری بہن کی بھی عزت خراب ہونے سے بچائی، اس کی بیٹی کو اپنا نام دیا جنہیں آپ نے اور آپ کے بھائی نے زمانے بھر میں رسوا کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ عزائم نے میرا ہاتھ ہر مشکل وقت میں تھاما اور میں اب یہ ہاتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گی۔ آپ سے محبت کرنے والی آلین کیانی کی بیٹی تھی مگر عزائم شاہ سے عشق کرنے والی ابتہاج شاہ کی بیٹی ہے، اور عشق کے اصول ابتہاج شاہ کی بیٹی کو وراثت میں ملے ہیں۔ انود نے ذاوق کو خوخوار نظروں سے دیکھا۔ مجھے تو خود سے بھی گھن آتی ہے کہ میں نے آپ جیسے شخص کے ساتھ ماضی میں کوئی تعلق رکھا۔ آپ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی بلکہ گناہ ہے ذاوق شاہ۔ وہ یہ کہتی پھر سے عزائم کی جانب بڑھی اور اس کے گال پر اپنے لب رکھے، اس کی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ یہ داڑھی عزائم کے حسن میں اضافہ کرتی تھی۔ اب کی بار انود نے عزائم شاہ کے سینے پر انگلیاں پھیرتے کہا، میں سوچ کر ہی حیران ہوں کہ عزائم کی محبت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ انود ابتہاج کے دل کو خود کا کر لے۔ عزائم نے سرگوشیانہ کہتے اپنی انگلیاں اسے سبھی گال پر پھیری تھیں۔ انود نے اس کے لمس پر اپنے اندر ایک نیا احساس انگڑائی لیتے محسوس کیا۔ بے شک عزائم شاہ کے عشق میں اتنی طاقت ہے کہ وہ انود عزائم شاہ کو خود سے باندھ لے، دیوانہ کر دے، اور اس کا ثبوت میرا اس وقت تمہارے ساتھ تمہارے نکاح میں ہونا ہے۔ چلیں عزائم سائیں۔ انود عائشہ اور ذاوق کے سامنے سے عزائم کا ہاتھ تھامتے اسے لے جانے لگی۔ کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتی عائشہ، یا پھر کبھی رائنا ملک جیسی پاک باز عورت کی بیٹی نہ ہوتی تم۔ تہام ملک عائشہ سے یہ کہتا وہاں سے چلا گیا۔ ولید نے بھی دکھ بھری نظروں سے عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ وہیں فرش پر بیٹھی اپنے سود و ضیاع کا حساب لگانے لگی۔ اس نے وہیں بیٹھے خود کو نوچنا شروع کر دیا۔ عزائم سائیں مجھے معاف کر دیں، انود نے گھر آتے ہی عزائم سے کہا۔ عزائم اس کی بات سن کر اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھے گویا ہوا، چپ انود سائیں، جو ہوا اسے بھول جائیں۔ اگر آج آپ نے مجھ پر اعتبار نہ کیا ہوتا تو میں جیتے جی مر جاتا۔ عزائم شاہ نے اس کا ہاتھ تامتے اپنے لبوں سے لگایا۔ انود بنا کچھ بولے اس کے گلے لگ گئی اور دونوں خاموش آنسو بہانے لگے۔ آج اگر محبت کے امتحان میں سرخ رو نہ ہوئی ہوتی تو آپ کو کھو دیتی عزائم سائیں، انود دل ہی دل میں خود سے گویا ہوئی۔ ابتہاج شاہ کو جیسے ہی اس تمام واقعے کا علم ہوا وہ انود کے فیصلے پر خوش ہوا۔
فائنلی تم نے اپنے باپ کی طرح کوئی غلطی نہیں کی میری جان. آئی ایم پراؤڈ آف یو. ابتہاج شاہ نے انود کو کال ملاتے کہا. انود اس کی بات سن کر عزائم شاہ کی جانب دیکھنے لگی جو ابھی ابھی شاور لیتا کمرے میں آیا تھا. میں بعد میں بات کرتی ہوں. انود نے ابتہاج شاہ سے مخاطب ہوتے کہا اور کال کاٹ دی. کیا ہوا؟ چاچو کا فون تھا. انود شاہ. عزائم نے انود سے استفسار کیا. انود تو اس کے سوال کو سن کر قش کھاتی گرنے لگی. آپ کو کیسے پتا؟ انود نے عزائم سے استفسار کیا. مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے. عزائم شاہ نے اپنی ہنسی دباتے کہا. کیا؟ انود نے حیرت سے استفسار کیا. بٹ وعدہ کرو یہ بات تم کسی کو نہیں بتاؤ گی. تمہارا اور میرا سیکرٹ رہے گا. عزائم شاہ نے انود سے پوچھا. تبھی اس کا فون رنگ کرنے لگا. عزائم نے آگے بڑھتے کال اٹھائی. عزائم سائیں. اسپیکر سے التفات کی سہمی ہوئی آواز گونجی. کیا ہوا التفات؟ عزائم نے التفات سے پوچھا. سائیں وہ لوگ ایشم کو اغوا کر کے لے گئے ہیں. التفات نے روتے ہوئے کہا جبکہ اس کی بات سن کر انود شاہ کے جسم میں درد کی لہر جاگی. وہ وہیں فرش پر بیٹھی رونے لگی. عزائم شاہ تو ایشم کا سن کر ہی شاکڈ ہو گیا تھا. سائمہ بیگم بھی ابرش کے ساتھ کمرے میں آئی جہاں انود اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے درد سے بلک رہی تھی. اسے لیبر پین اسٹارٹ ہو چکا تھا. ماما انود کو لے کر ہاسپٹل جائیں. عزائم شاہ یہ کہتے ہی کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا. اور آپ؟ ابرش نے عزائم شاہ سے پوچھا جس کے نمبر ڈائل کرتے ہاتھ تھم گئے. میرے لیے ایشم کی زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اس وقت. عزائم شاہ نے انود کی جانب دیکھتے کہا. یکدم عزائم کے دل میں درد کی ایک ٹیس اٹھی. اس نے ایک نظر انود کو دیکھا. اسے لگا وہ اب دوبارہ انود کو نہیں دیکھ سکے گا. اب نکلے گا چوہا اپنے بل سے باہر. تبریز ملک ایشم کو دیکھتے گویا ہوا. اس کی نیت اس معصوم بچی کو دیکھ کر خراب ہو رہی تھی. باس آپ نے تو ابتہاج شاہ کی کمزوری کو پکڑا ہے. وہ شخص بھی للچائی نظروں سے ایشم کو دیکھنے لگا. ابتہاج شاہ اور عزائم شاہ دونوں کی کمزوری ہے یہ بچی. اب دیکھنا کیسے وہ گھٹنوں کے بل چل کر میرے پاس آتا ہے. میں ابتہاج شاہ کی آنکھوں کے سامنے اس کی معصوم سی نواسی کا جسم نوچوں گا. اس کی آنکھوں کے سامنے اس بچی سے اپنی خواہش پوری کروں گا بالکل ویسے ہی جیسے رائنا ملک کی عزت لوٹی تھی میں نے. اور الزام سارے کا سارا ابتہاج شاہ پر ڈال دیا. ابتہاج شاہ کے بیٹے کے دل میں اس کے باپ کے خلاف زہر بھرا. یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے. تبریز ملک نے شیطانی قہقہہ لگایا جبکہ اس کی بات سن کر زبیر ملک کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی. یہی حال ولید ملک کا تھا. وہ دونوں ابھی ابھی تبریز سے ملنے آئے تھے مگر تبریز کی یہ گھٹیا حرکتیں ان کے وہم و گمان بھی بنا تھیں. ولید اس کے کالے دھندوں سے واقف تھا مگر وہ اس حد تک گر جائے گا یہ ولید کو علم نہ تھا. جبکہ زبیر ملک تو اپنے ہی بھائی کے منہ سے اپنی عزیز جان بیوی کے ریپ اور پھر قتل کا سن کر شاکڈ کھڑا تھا اس سے پہلے کہ وہ دونوں تبریز کو آ کر دبوچتے. تبھی وہاں عزائم شاہ بپھرے شیر کی مانند پہنچا. تبریز ملک باہر نکل اگر ہمت ہے تو. مرد بن اور آ کر سامنا کر میرا. عزائم شاہ شیر کی مانند دھاڑا. تبھی تبریز ملک اس کی آواز سنتا نیچے آیا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا جنہوں نے عزائم شاہ کو گھیر لیا. میری ایشم کا اگر بال بی بی کا ہوا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا تبریز ملک. عزائم شاہ نے انگلی اٹھاتے اسے وارن کیا. تیری ایشم تو گئی. آخری دیدار کر لے اس کا. تبریز ملک نے پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے کہا. عزائم شاہ نے اسے ناسمجھی سے دیکھا. تبھی اس نے عزائم شاہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا. عزائم شاہ اس کے پیچھے اس کے گھر کے بیک سائڈ کے گراؤنڈ میں پہنچا. تبھی تبریز نے اسے کہا. وہ اوپر دیکھو اپنی ایشم کو. عزائم شاہ نے جیسے ہی اس کی نظروں کے تعاقب میں سر اٹھا کر اوپر دیکھا سامنے ہی ایک شخص ایشم کو بالوں سے پکڑے پنڈولم کی طرح جھول رہا تھا. ایشم. تبریز تیری دشمنی میرے ساتھ ہے. میری ایشم کو چھوڑ دے. عزائم شاہ کا دل اپنی بیٹی کے لیے ہمک رہا تھا جو رو رہی تھی چلا رہی تھی. عزائم شاہ دشمنوں میں گھرا خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا. چل میرے پاؤں پکڑ پھر سوچتا ہوں کچھ. تبریز وہیں کرسی پر بیٹھ کر عزائم کو حکم دیتا گویا ہوا. عزائم شاہ اس کے پاؤں پکڑے اس سے منت کرنے کے لیے جیسے ہی جھکا اسے ابتہاج شاہ کی آواز نے روک لیا. عزائم شاہ رکو. خبردار جو تم اس گھٹیا آدمی کے سامنے جھکے. جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا تھا وہ سر کسی غیر کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے؟
ابتہاج شاہ کی گھمبیر آواز نے عزائم شاہ کے قدم واپسی کی جانب موڑے۔ ارے واہ، ابتہاج شاہ، تم تو مر چکے تھے، پھر سے زندہ کیسے ہو گئے؟ تبریز ملک پاگلوں کی طرح کہا لگا رہا تھا۔ تجھے موت کے گھاٹ اتارے بغیر مجھے موت نہیں آ سکتی، بلڈی باسٹرڈ۔ ابتہاج شاہ نے آگے بڑھتے اس کے منہ پر مکہ مارا اور پھر اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی مارنا شروع کر دیا۔ تبھی تبریز ملک نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا جو کہ ایشم کو چھت سے نیچے پھینک چکا تھا۔ ایشم کی درد بڑی چیخ گونجی۔ وہیں عزائم شاہ اور ولید ملک دیوانوں کی طرح دوڑتے ہوئے اس کی جانب بڑھے جب زبیر ملک نے ان کی جانب ایک ٹارٹ پھینکا اور ولید اور زبیر نے اس کپڑے کو پھیلا لیا۔ چھت سے ایشم اس وسیع و عریض ٹارٹ کے بنے کپڑے پر آ گری اور بے ہوش ہو چکی تھی۔ عزائم شاہ دیوانوں کی طرح اسے تھپک رہا تھا، اسے پکار رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب کا دل پسیجنے لگا جبکہ ابتہاج شاہ تبریز کو بے دردی سے مار رہا تھا۔ تبھی وہاں زاوق شاہ اور خرم پولیس کو لے کر پہنچے۔ عزائم سائیں، آپ ایشم کو لے کر ہاسپٹل چلیں، اس سے ہم نبٹ لیں گے، زاوق شاہ نے عزائم سے کہا جو ایشم کو اپنے سینے سے لگائے بے حس و ساکت کھڑا تھا۔ عزائم شاہ نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے اور تبھی ایک خیال کے تحت اس نے اپنی سائلنسر لگی گن نکالی اور اس گن سے تبریز ملک کا نشانہ لیا جسے اب ابتہاج شاہ اور ولید مار رہے تھے۔ عزائم نے اس کی ٹانگوں کے درمیان گولی ماری جس سے وہ کراہ کر رہ گیا۔ وہ شخص اس کی ماں کا مجرم تھا، اس کی خالہ کا مجرم تھا اور اب اس کی بیٹی کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ اس کے لیے عزائم شاہ کے پاس اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہو سکتی تھی کہ وہ شخص اپنی نام نہاد مردانگی سے محروم ہو چکا تھا۔ مرد تو وہ پہلے بھی نہیں تھا، بھلا عورتوں کی عزت کا لٹیرا مرد کہلانے کے قابل ہے؟ وہاں کھڑے سب لوگ عزائم شاہ کی اس حرکت پر کانپ اٹھے۔ آج عزائم نے اپنے دشمن کو اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ تبریز ملک تڑپ رہا تھا جب پولیس کے کچھ آدمی اسے اٹھا کر لے جا چکے تھے۔ اسپتال میں پہنچتے ہی عزائم شاہ نے ڈاکٹر کو پکارنا شروع کیا۔ اس کی پکار پر ڈاکٹر ایکٹیو ہو چکے تھے اور ایشم کو لے جا چکے تھے۔ کوریڈور میں بے چینی سے ٹہلتا عزائم شاہ کا روم روم اپنی بیٹی کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ولید اور خرم بھی آ چکے تھے۔ وہ دونوں عزائم شاہ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عزائم سائیں، آپ نے انود کو بتایا؟ ولید نے عزائم سے استفسار کیا۔ تبھی عزائم شاہ چونکا اور بے بسی سے اپنا سر دیوار سے ٹکا دیا۔ انود خود درد سے تڑپ رہی تھی۔ جب میں اسے چھوڑ کر آ گیا تھا میں بہت بے بس محسوس کر رہا ہوں ولید، مجھے لگتا تھا میری فیملی بکھر جائے گی اور آج ایسا ہو گیا۔ میری بیٹی کو موت کے منہ سے نکال کر لایا ہوں میں، تو میری بیوی اور ہونے والے بچے کی کچھ خبر ہی نہیں مجھے۔ عزائم شاہ نے بے بسی سے کہا تو ولید نے آگے بڑھتے اسے سینے سے لگا لیا۔ بھائیوں سے بڑھ کر عزیز دوست کا سہارا ملتے ہی عزائم شاہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تبھی ڈاکٹر اس کے پاس آئی اور عزائم شاہ کی ایشم کے لیے محبت دیکھ کر حیرانگی چھپاتی گویا ہوئی، شاہ سائیں، آپ کی بیٹی اب خطرے سے باہر ہے، بس وہ ڈر گئی ہے، اسے نارمل ہونے میں وقت لگے گا۔ ڈاکٹر ایشم کی کنڈیشن تفصیل سے بتانے لگی۔ میری بیٹی بہت بہادر ہے، اسے اس فیس سے نکال لوں گا میں، عزائم شاہ نے ڈاکٹر سے کہا۔ تبھی اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ اس نے اپنی پاکٹ سے فون نکال کر کان سے لگایا۔ ہاں بولو ابرش، عزائم شاہ کی گھمبیر آواز سن کر ابرش نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ بھائی ایشم ٹھیک ہے نا؟ ابرش کے لہجے میں فکر گھلی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے وہ اب، عزائم شاہ نے تھکے لہجے میں کہا۔ انود کیسی ہے؟ عزائم شاہ نے پوچھا۔ بھائی آپ انود کے ہاسپٹل آ جائیں، ابرش نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ عزائم شاہ گھبرا گیا۔ خرم تم لوگ ایشم کے پاس رہو، میں انود سے مل کر آتا ہوں۔ عزائم شاہ دوڑتا ہوا گائنی وارڈ کی جانب بڑھا۔ اسے التفات کی جھلک نظر آئی تو اسے پکارا، جیجو ایشم۔ التفات نے گھبراتے ہوئے استفسار کیا، تم نیچے اس کے پاس جاؤ، چلڈرن وارڈ میں۔ انود کہاں ہے؟ عزائم نے اس سے ایک ساتھ ہی سوال کیا تو اس نے اشارہ کیا تھوڑے فاصلے پر سائمہ ملک اور ابرش بیٹھی تھی۔ انود کا آپریشن ہو رہا تھا۔ عزائم شاہ بھی وہیں بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں انود کی خیریت کی دعائیں کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں نرس بلو کمبل میں لپٹے ایک بچہ لے کر باہر نکلی اور اسے عزائم کی طرف بڑھایا۔ مبارک ہو شاہ سائیں، آپ کا بیٹا ہوا ہے، ڈاکٹر نے باہر نکلتے کہا تو عزائم نے اس سے پوچھا، ڈاکٹر میری بیوی کیسی ہیں؟ عزائم کے لہجے میں کی فکر دیکھ کر ڈاکٹر انود کی قسمت پر رشک کرتی گویا ہوئی، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے،
آپ مل سکتے ہیں تھوڑی دیر تک۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عزائم شاہ نے شکر کا کلمہ پڑھا اور اب اپنے بیٹے کو نرس کی گود سے لیا۔ انود نے کہا تھا کہ بیبی کے کان میں اذان آپ دیں گے بھائی۔ ابریش نے عزائم سے کہا تو عزائم شاہ نے اپنے بیٹے کے کانوں میں اذان دی اور پھر اسے سائمہ کی جانب بڑھایا۔ ولید شاہ بھی آ گیا تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی اپنی جیب سے پیسے نکال کر بیبی کا صدقہ دیا۔ دوسری جانب تبریز ملک کو دن رات ٹارچر سیل میں ابتحاج شاہ مار پیٹ رہا تھا۔ اس کے خلاف تمام کیسز اوپن ہو گئے تھے۔ زبیر ملک نے میڈیا کے سامنے تبریز ملک کے کالے دندوں کا اعتراف کیا۔ اس نے تبریز اور اس کے ساتھیوں کے تمام اڈوں کی نشاندہی کرائی اور چند گھنٹوں میں ہی ان اڈوں سے ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں اور بچے بازیاب کروائے گئے۔ زبیر ملک نے بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ڈیڈ، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں آپ کو نکال لوں گا۔ ولید اس سے ملنے جیل آیا اور اب دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دونوں کے بیچ ایک ٹیبل تھا۔ ولید کی بات سن کر زبیر ملک مسکرایا۔ تاہم ایک بار بھی اس سے ملنے نہیں آیا تھا، جبکہ ولید آج بھی اس کے احسانوں تلے جکڑا تھا، یا اس کے پاؤں میں بندھی رشتوں کی زنجیر بہت مضبوط تھی۔ یہ فیصلہ کر پانا زبیر کے لیے مشکل تھا۔ زبیر ملک اب آزاد ہونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ابتحاج شاہ کے نام ایک معافی نامہ لکھا تھا۔ وہ ابتحاج شاہ کا سامنا کرنے سے ڈرتا تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی اس شخص کا سامنا کرنے کی جس سے وہ بنا کسی وجہ کے فقط غلط فہمی کی بنیاد پر نفرت کرتا آ رہا تھا۔ وہ جسے اپنی بیوی کا مجرم سمجھ رہا تھا وہ اس کا مجرم تھا ہی نہیں۔ اصل قصوروار تو اس کا اپنا بھائی تھا۔ ولید، میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ میں رائنا کے مجرم کو کڑی سے کڑی سزا دوں گا، مگر میں اپنا قول پورا نہیں کر سکا۔ میں تبریز کو سزا نہیں دے سکا۔ زبیر ملک رونے لگا۔ اس کا دل ابھی تک یہ بات تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی بیوی کا قاتل اس کا اپنا ہی بھائی تھا۔ ڈیڈ، وہ شخص صرف آپ کا اور عزائم کا نہیں بلکہ قانون کا بھی مجرم تھا۔ اسے سزا اب قانون دے گا، ولید نے زبیر کو سمجھاتے ہوئے کہا، کیونکہ ولید قانون اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہتا تھا۔ ولید، میری ایک بات مانو گے؟ زبیر ملک نے ولید سے التجا کرتے کہا۔ جی ڈیڈ۔ ولید نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرے گلے لگ جاؤ، بالکل ویسے ہی جیسے تم بچپن میں میری ہر پریشانی کے وقت مجھے بنا کچھ کہے حق کرتے تھے۔ زبیر ملک کی بات سن کر ولید اپنی چیئر سے اٹھا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ وہ دونوں کتنی ہی دیر خاموش آنسو بہاتے رہے۔ سر، ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تبھی ایک کانسٹیبل ان کی جانب آیا اور ولید سے مخاطب ہوا۔ ولید اس بات میں سر ہلاتا اٹھا اور زبیر کی پیشانی پر بوسہ دیتے بولا، I love you ڈیڈ۔ ولید کے الفاظ نے زبیر کے گرد سحر پھونکا تھا۔ اس کے دل میں سکون اترا تھا اور وہ واپس جیل کی سلاخوں میں چلا گیا۔ یہی اس کی زندگی تھی جس کا انتخاب اس نے خود کیا تھا۔ وہ چاہتا تو رائنا کی موت کے بعد خود کو ویسا ہی بناتا جیسے وہ رائنا کی زندگی میں تھا، مگر اس نے غلط راہ کا انتخاب کیا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے اور غلط راستے کا جب وہ جائے نماز بچھاتا ایشم کے بیڈ کی جانب بڑھا، جو کہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے کچھ دعائیں پڑھ کر اس پر پھونکی اور اب اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا مخصوص کمرے کی جانب بڑھا۔ ہاسپٹل کے اس VIP روم میں وہ بڑے سکون سے بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا دل بار بار ایشم کی جانب ہمک رہا تھا۔ آج انہیں ہاسپٹل میں تیسرا دن تھا۔ ان 3 دنوں میں وہ کتنی بار عزائم سے ایشم کے بارے میں پوچھ چکی تھی۔ سب اسے کہتے تھے ایشم ٹھیک ہے، مگر کیا واقعی ایشم ٹھیک تھی؟ انود کے دل میں وسوسوں نے ڈیرا جما لیا تھا، مگر اسے اپنے عزائم شاہ پر یقین تھا، اس لیے اس نے سب کچھ عزائم پر چھوڑ رکھا تھا۔ ابھی بھی وہ ایشم اور عزائم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پاس ہی بیبی کاٹ میں اس کا بچہ سو رہا تھا۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا ذہن بیدار ہوا اور پھر قدموں کی آہٹ پر اس کا دل تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا اور لب بے ساختہ مسکرا اٹھے۔ مبارک ہو زندگی، شکریہ میری دنیا کو مکمل کرنے کا، شکریہ میرا انتظار کرنے کا۔ عزائم شاہ نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے کہا۔ شکریہ عزائم سائیں، آپ نے میرا انتظار طویل نہیں ہونے دیا۔ میری فیملی آپ کے اور ایشم کے بغیر نامکمل تھی عزائم سائیں، سے مکمل تابعدار رہوں گی آپ کی ساری زندگی، بشرطے کہ۔ انود نے عزائم کی گردن میں منہ چھپاتے مدہوش کن لہجے میں کہا۔ عزائم شاہ، جو کہ انود کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا، اس کی ادھوری
بات سن کر چونکا اور پرتجسس لہجے میں استفسار کیا، کیسی شرط؟ عزائم شاہ کے سوال پر انود نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے تعمر ایسے ہی محبت کریں گے آپ؟ انود نے لب دانتوں تلے دباتے کہا۔ عزائم شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں کے قریب لے جاتے کہا، آپ کے لیے میری محبت میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ ہر روز یہ محبت بڑھے گی۔ عزائم شاہ کی بات سن کر انود مسکرائی اور اس کی داڑھی میں ہاتھ پھیرتے بولی، میں بوڑھی ہو جاؤں گی تب بھی محبت کریں گے مجھ سے؟ انود کے اس سوال پر عزائم شاہ نے قہقہہ لگایا اور پھر سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، نہیں۔ عزائم شاہ کے اس یک لفظی جواب نے انود کے لبوں سے مسکراہٹ چھین لی۔ اس نے لب بھیج دیے جب اگلے ہی لمحے عزائم شاہ کے الفاظ نے اس کے انگ انگ میں سرشاری پیدا کر دی۔ میری محبت کا اتنا گہرا اثر ہوگا کہ آپ کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی، ہر روز اپنی قربت سے، اپنے عشق سے آپ کو ایک نئی زندگی دوں گا۔ آپ اگلے 75 سال بھی جوان اور خوبصورت لگیں گی، بالکل کسی کمسن حسینہ کی طرح۔ عزائم شاہ مخمور لہجے میں بولا۔ انود بے اختیاری میں اس سے لپٹ گئی جب ان کے کمرے میں موجود اس تیسرے ننھے وجود نے انگڑائی لی اور بلند آواز سے رونا شروع کر دیا۔ گویا وہ اپنی موجودگی کا اپنے ماں باپ کو احساس دلا رہا تھا۔ انود اور عزائم گھبراتے ہوئے ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو عزائم شاہ ہنستا ہوا بیبی کاٹ کی جانب بڑھا اور منہ کھولے روتے ہوئے اپنے بچے کو پیار بھری نظر سے دیکھا اور بے اختیار آگے بڑھتا اسے کاٹ سے اٹھا کر اپنی باہوں میں لیا اور اس کے نقش نقش کو چومنے لگا۔ میرا بیٹا، میرا شیر۔ عزائم شاہ اسے باہوں میں بھرے انود کی جانب بڑھا اور اسے پکڑایا۔ انود اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں لیے جی جان سے مسکرائی اور اپنے بچے کے معصوم چہرے کو نہارنے لگی۔ وہ ہو بہو عزائم شاہ کی کاربن کاپی تھا، بالکل اسی کی طرح نین نقش تھے اس کے۔ عزائم صاحب، بیبی کا نام کیا سوچا ہے آپ نے؟ انود نے عزائم کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ اس کا نام چاچو خود ہی رکھیں گے، عزائم نے انود سے کہا۔ انود نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے انصاف زادے کی ناک بالکل آپ پر گئی ہے، کھڑی مغرور۔ عزائم اب بیبی کے نین نقش پر تبصرہ کرنے لگا۔ یہ سراسر آپ پر گیا ہے، آپ کا عکس ہے یہ عزائم صاحب۔ انود نے عزائم کے گال پر ہاتھ رکھتے کہا۔ عزائم شاہ نے انود کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے کہا، میری عشم کے پاسنگ بھی نہیں ہے آپ کا یہ مغرور شہزادہ۔ عزائم نے آنکھ دباتے کہا۔ انود نے اسے خشمگین نظروں سے گھورا اور پھر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہنسنے لگے۔ اگلی صبح ضابط شاہ نے ایک پریس کانفرنس بلوائی اور اس کانفرنس میں اس نے عزائم شاہ پر لگائے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے معافی مانگی۔ ضابط شاہ نے ماضی میں کی گئی اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کیا۔ ضابط شاہ کی پریس کانفرنس نے گویا عزائم شاہ کی زندگی ہی بدل دی تھی۔ واثق شاہ نے عزائم کو اس کا بزنس ہینڈ اوور کیا، اس سے اپنے سلوک کی معافی مانگی۔ کورٹ نے عشم کو عزائم کے حوالے کر دیا تھا، جبکہ شو بزنس انڈسٹری تو عزائم کے آگے پیچھے پھرنے لگی۔ تمام ڈائریکٹر اس سے فلم سائن کرنے کی منتیں کرنے لگے۔ عزائم شاہ، جو کہ اس تھوڑے عرصے میں ہی دنیا کے حقیقی چہرے سے آشنا ہو چکا تھا، اس نے ان لوگوں کی جانب دیکھنے سے انکار کر دیا۔ اسے اب کسی شہرت کی ضرورت نہیں رہی تھی، اس کے لیے بس اپنی فیملی پہلی ترجیح تھی۔ ضابط شاہ سب سے معافیاں مانگ رہا تھا، مگر اسے کوئی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ دوسری جانب ابریش نے ایک پھول جیسی بیٹی کو جنم دیا تھا، جسے پا کر ولید شاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ دن رات ابریش اور اس بچے کی خدمت کرتا رہتا تھا۔ ابتحاج شاہ نے ان کی بیٹی کا نام ایزل شاہ رکھا تھا اور انود اور عزائم کے بیٹے کا نام مرتسم شاہ رکھا تھا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ مرتسم اور ایزل 6 ماہ کے ہو چکے تھے۔ ابتحاج شاہ کیونکہ دنیا کی نظر میں مر چکا تھا، وہ اب بھی منظر عام پر آنا نہیں چاہتا تھا، اسی یہ گمنامی کی زندگی جینے کی عادت ہو چکی تھی۔ اس نے خود کو اب اس ملک کی حفاظت کرنے، اس کے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچانے تک محدود کر رکھا تھا۔ ولید اب ابتحاج شاہ کے پاس ہی رہتا تھا۔ ان دونوں کے بیچ بنی اجنبیت کی دیوار گر چکی تھی۔ ولید کی کوششوں سے زبیر ملک کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا اور پھر ولید نے اسے اور زائد شاہ کو تہام کے پاس لندن بھیج دیا تھا۔ خود وہ دن کے وقت ایزل کے پاس رہتا اور رات کے وقت دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔
ظاہر شاہ اس سے معافی مانگنے آتا تھا مگر ہر بار اسے نامراد لٹا دیا جاتا تھا۔ اگر تمہیں عزائم اور ابرش نے معاف کر دیا تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا، ابتہاج شاہ ہر بار یہ بات کہہ کر ختم کر دیتا تھا۔ ظاہر شاہ ہر بار مایوس ہوتا واپس چلا جاتا تھا۔ مریحہ شادی کے بعد جاب چھوڑ چکی تھی۔ اس کی جاب کا مقصد ابتہاج شاہ کے قاتل کو ڈھونڈنا تھا، مگر اب وہ جاب چھوڑ کر سالار درانی کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ سدید شاہ بھی لاہور میں اپنا چارج سنبھالے ہوئے تھا، اس لیے مریحہ اور سدید نے باہمی رضامندی سے سالار کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک بار ابتہاج شاہ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس کی یہ حسرت ہی رہ چکی تھی کیونکہ ابتہاج شاہ تو گمنامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ شاہ حویلی اب ویران ہو چکی تھی، وہاں کے مکین کوچ کر چکے تھے۔ حویلی میں صرف اماں سائیں، زامیہ اور ظاہر شاہ رہتے تھے۔ وہ تینوں ہی مجرم تھے اور اس تنہائی میں اپنے سود و ضیاع کا حساب لگاتے لگاتے وقت گزار رہے تھے۔ بابا، خیریت تھی آپ نے ہمیں ایک ساتھ بلوایا؟ ابتہاج شاہ جو کہ دیوار پر لگی آلین کیانی کی تصویر کو دیکھ رہا تھا، ولید کی بات پر چونکا اور پھر اپنے بچوں کو دیکھنے لگا اور گویا ہوا، مجھے تم لوگوں سے ضروری بات کرنی ہے۔ ابتہاج شاہ ان سب کی طرف دیکھتا مزید گویا ہوا، انود عزائم کے ساتھ خوش ہے اور اس کی یہ خوشی دیکھ کر میرا دل مطمئن ہے۔ میں نے ابرش کو بھی ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے اور مجھے یقین ہے آج نہیں تو کل ولید اسے سنبھال لے گا ہمیشہ کی طرح۔ مگر اب کی بار ابتہاج شاہ نے التفات کی جانب دیکھا جو اس کے کاندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ التفات! ابتہاج شاہ نے التفات کو پکارا۔ التفات نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ جی بابا۔ التفات نے اس کی پکار پر لبیک کہا۔ کیا مجھے اختیار حاصل ہے کہ میں آپ کی زندگی کا فیصلہ لے سکوں؟ ابتہاج شاہ کے سوال پر التفات گھبرا گئی اور ابتہاج شاہ کا ہاتھ تھامتے اس پر بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں سے لگایا۔ بابا، میری زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے آپ کو، آپ اجازت طلب نہ کریں، حکم کریں، التفات نے بڑے مان سے کہا۔ ابتہاج شاہ دل سے مسکرایا۔ میں آپ کی شادی خرم شاہ سے کرنا چاہتا ہوں بیٹا۔ خرم کو ایک موقع دو، وہ بدل چکا ہے، وہ بہت تڑپا ہے آپ کے لیے، میں خود گواہ ہوں اس کی دیوانگی کا۔ ابتہاج شاہ نے خرم کی 7 سالہ زندگی کا تصور کرتے التفات سے التجا کی۔ اگر آپ نے اسے چن لیا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بابا۔ التفات یہ کہتے ہی ابتہاج کے سینے سے لگ گئی۔ انود کو یکدم جیلسی نے آ گھیرا۔ اس نے ابتہاج کی جانب پشت کر لی۔ ابتہاج شاہ سے اس کی حرکت چھپ نہ سکی۔ اس نے انود کی جانب ہاتھ پھیلایا۔ میرا بڑا بچہ، ادھر آؤ پاپا کی جان۔ انود ابتہاج کی پکار پر اس کی جانب لپکی، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح۔ اس کے سینے سے لگ گئی، ساتھ ہی التفات کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا قائم کیا۔ کنگریچولیشن بہنا، خدا تمہیں سارے جہان کی خوشیاں دے، انود نے دل سے دعا دی۔ التفات مسکرائی۔ ویسے تم دونوں بے شک اپنے پاپا کے ساتھ چپکی رہو، انہیں سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہی ہے، کیوں شاہ سائیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ولید نے آنکھ دباتے کہا۔ تو ابتہاج شاہ نے اسے گھورا۔ مجھے فی الحال تم تینوں سے زیادہ محبت اپنے مرتسم شاہ سے ہے، بیکاز یہ میری طرح بنے گا، دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے والا۔ ابتہاج شاہ کا اکلوتا نواسا۔ ابتہاج شاہ اب صوفے سے اٹھا اور عزائم کی گود سے مرتسم کو لیا جو بغور ابتہاج شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ ابتہاج شاہ کو اس مغرور شہزادے پر پیار آیا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے ایشم اور آئزل سے محبت نہیں تھی، وہ ان پر بھی جان چھڑکتا تھا، مگر مرتسم اسے بالکل اپنا عکس لگا تھا، اسی لیے وہ اسے سب سے بڑھ کر عزیز تھا۔ پاپا، مجھے کریونگ ہو رہی ہے۔ ایشم ہاتھ میں فٹ بال تھامے عزائم شاہ کے پاس آ کر بولی۔ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کس چیز کی کریونگ؟ عزائم شاہ نے اسے گود میں بٹھاتے کہا۔ میک ڈونلڈ کی، ایشم نے آنکھ نچاتے کہا۔ تو سب کا کہا گونجا۔ چلیں جی، ابھی لے آتے ہیں۔ عزائم کاؤں سے اٹھا، تبھی ابتہاج شاہ نے اسے روکا۔ عزائم سائیں، مجھے کچھ اور بات کرنی ہے آپ سے۔ ابتہاج شاہ نے عزائم کو کہا تو اس نے ناسمجھی سے ابتہاج کو دیکھا اور پھر ایشم سے گویا ہوا۔ باہر چل کر کھیلو، میں آرڈر کر دیتا ہوں۔ عزائم نے ایشم کو پچکارا جو سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ ابرش منہ بصورتی ابھی ابھی وہاں آئی تھی اور آئزل کو ولید کی گود میں پٹخا تھا۔ سنبھالو اپنی لاڈلی کو، جب سے پیدا ہوئی ہے میری نیند ہی اڑا دی ہے۔
شاہ سائیں، میں کل سے فورس میں کم بیک کر رہی ہوں، اینڈ دیٹس آل۔ ابرش نے ایک ساتھ ہی ولید اور ابتہاج کو مخاطب کیا۔ ابتہاج نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور اپنی کلائی میں بندی گھڑی ابرش کے سامنے کی۔ 30 منٹ لیٹ؟ چاچو اپنے بیٹے سے پوچھیں، جس نے اس میڈم کی عادتیں بگاڑی ہوئی ہیں۔ مجھے نہ دن کا ہوش ہے نہ رات کی خبر۔ ابتہاج شاہ کی بات پر ابرش نے اسے اپنے دکھڑے سنانا شروع کیے تو ابتہاج نے اسے کہا، پورا دن تو یہ ولی کے پاس ہوتی ہے، رات کو واسق اور بھابھی کے پاس۔ تم کیا کرتی رہتی ہو؟ ابرش وہیں چیئر گھسیٹتی بیٹھ گئی۔ اس نے بڑے انداز سے ابتہاج شاہ کی بات کو نظر انداز کیا تھا۔ ابرش، عزائم، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اب زاوی سائیں کو معاف کر دو۔ ابتہاج شاہ نے ان دونوں کی جانب دیکھا اور کہا۔ اس کی بات سن کر ابرش نے ولید کی جانب دیکھا، جس کی گرفت آئزل پر مضبوط ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر کرب چھایا تھا۔ کیوں؟ عزائم نے یک لفظی جملہ کہا۔ کیونکہ وہ آلین کا بیٹا ہے۔ آج اگر آلین ہوتی تو اسے اس حال میں دیکھ کر تکلیف ہوتی آلین کو۔ ابتہاج شاہ نے ان سب کی جانب دیکھتے التجا کی۔ ٹھیک ہے، پھر بلائیں زاوی سائیں کو، رائٹ ناؤ۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ اب میری بہن کی زندگی کا فیصلہ ہو جائے، یا آر یا پار۔ کچھ ہی دیر میں زاوی شاہ ان سب کے سامنے بیٹھا تھا۔ متواتر آنسوؤں نے اس کے چہرے کو بھگو دیا تھا۔ اس کی نظریں ولید کی گود میں بیٹھی آئزل پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ ہو بہو اس کی طرح تھی۔ زاوی شاہ کا دل اپنی بیٹی کو گود میں لینے کے لیے مچلا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سوچ پر عمل کرتا، عزائم شاہ کی آواز ہال میں گونجی۔ زاوی شاہ، تمہیں ہم ایک شرط پر معاف کریں گے۔ عزائم شاہ نے زاوق کو گویا زندگی کی نوید سنائی ہو۔ کیسی شرط؟ عزائم سائیں، مجھے ہر شرط منظور ہے۔ زاوی شاہ نے ابرش کی جانب دیکھتے عزائم کو جواب دیا۔ تمہیں ابرش کو وہی عزت اور وقار لوٹانا ہوگا جو تم اس سے چھین چکے ہو۔ عزائم شاہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا، میں ابرش کو ساری دنیا کے سامنے اپنی بیوی بنا کر لے جاؤں گا۔ میں ابرش کو اب ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میں ابرش اور آئزل، اب اور میرے ساتھ چلو پلیز۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ زاوی شاہ ابرش کے پاؤں میں گرا، اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہا تھا، مگر ابرش کی نظر تو مسلسل ولید شاہ پر تھی، جس نے آئزل کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر انتہا کا کرب چھایا تھا۔ چند پل لگے تھے ابرش کو فیصلہ لینے میں۔ وہ جانتی تھی ولید شاہ آج بھی اس کی خاطر اپنے قدم واپس موڑ لے گا۔ وہ جانتی تھی یہ شخص محبت پر محبوب کی عزت کو ترجیح دے گا، اس لیے اس نے خود ہی فیصلہ لیا۔ میں اگر تمہارے ساتھ رہی تو مر جاؤں گی زاوی شاہ۔ ابرش نے ایک ایک لفظ چباتے کہا، میں سچ میں مر جاؤں گی چاچو۔ ابرش نے اپنے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے انتہائی کرب کے عالم میں کہا تو ولید شاہ کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ آئزل کو التفات کو سونپتا اٹھا اور آگے بڑھتے ابرش کو قابو کیا۔ اسے اپنے سینے میں بھینچ دیا۔ خبردار، جو آج کے بعد تم نے ایسا کچھ بھی کہا تو تم پاگل ہو چکی ہو کیا؟ تمہیں آئیڈیا بھی ہے میرے لیے، آئزل کے لیے تم کتنی خاص ہو؟ ہم دونوں تمہارے بغیر جی نہیں سکیں گے۔ تم تنہا نہیں ہو ابر، میں اب تمہیں اس وحشی کے ساتھ ایک منٹ بھی رہنے نہیں دوں گا۔ اس نے ابرش کو سنبھالتے کہا۔ ابرش روتے روتے ہی ولید کی باہوں میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اسے جب بھی اسٹریس ہوتا تھا وہ ایسے ہی چیختی تھی، چلاتی تھی، ہر بار کی طرح ولید شاہ سے سمیٹ لیتا تھا۔ عزائم شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے ایک فیصلہ لیا اور شاہ حویلی چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی انود بھی گئی تھی۔ زاوی شاہ اندھیرا کیے صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ کچھ روز پہلے ہونے والے اس واقعے نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ جس لڑکی نے اسے محبت دی تھی، اسے چاہا تھا، اسی لڑکی کے دل میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ اسے پچھتاوے نے ایک بار پھر سے آ گھیرا۔ کچھ ہی دیر میں عزائم شاہ اس کے پاس آیا۔ عزائم سائیں، آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئیں، یہ گھر آپ کا بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ میرا۔ زاوی شاہ نے عزائم کو مخاطب کرتے کہا۔ عزائم شاہ نے ایک نظر زاوق کے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کی جانب کچھ پیپر بڑھائے۔ یہ کیا ہے؟ زاوق نے تجسس آمیز لہجے میں پوچھا۔ تمہارے اور ابرش کے ڈائیورس کے پیپر ہیں، ویسے تو تم اسے طلاق دے ہی چکے ہو۔ یہ کچھ پیپر ورک ہے تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے اور میری بہن اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکے۔ عزائم شاہ نے یہ کہا اور وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ زاوق شاہ نم آنکھوں سے ان پیپرز کو دیکھنے لگا۔ عزائم شاہ نے اس کی آنکھوں کی نمی کو بغور دیکھا اور پھر گویا ہوا۔ جانتے ہو زاوق شاہ، طلاق وہ حلال کام ہے جسے اللہ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ کسی عورت کو شوق نہیں ہوتا کہ اسے طلاق ہو، مگر جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو کوئی رشتہ ناسور بن جائے تو پھر اس ناسور کو کاٹنا ہی پڑتا ہے۔
ایک بھائی بے بسی کی انتہا پر پہنچ کر اپنی بہن کے لیے طلاق کا مطالبہ کرتا ہے، جب اس کی نازوں پلی بہادر بہن کسی مردنما وحشی کا انتخاب کر لے اور وہ اس وحشی کے ساتھ سروائیو نہ کر سکے، تب ایک بھائی وہی کرتا ہے جو میں آج کر رہا ہوں۔ سائن کرو۔ ڈائیورس پیپر پر عزائم شاہ نے زاوی شاہ کو حکمی انداز میں کہا تو زاوی شاہ نے التجا کرتے کہا، کیا کوئی گنجائش نہیں نکلتی؟ ایک آخری موقع۔ زاوی شاہ نے بے بس لہجے میں کہا، نہیں۔ تبھی حال میں ایک نسوانی آواز گونجی۔ زاوک اور عزائم نے اس آواز کی سمت دیکھا۔ سامنے ہی ابرش کھڑی تھی۔ زاوی شاہ نے اس کے ساتھ کھڑے ولید کو دیکھا تو اسے شدید قسم کی جیلسی محسوس ہوئی اس شخص سے جو کہ ابرش کو سہارا دیے کھڑا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ابرش ولید کا ہاتھ چھوڑے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی زاوک کی طرف بڑھی، تبھی زاوی شاہ اس کے قریب آیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اسے متوجہ کیا۔ ابرش، میری غلطی ہے، میں نے تم پر تمہارے پیار پر اعتبار نہیں کیا، تمہیں ہمیشہ فار گرانٹیڈ لیا، مگر ابرش تمہیں آج میری بات پر یقین کرنا ہوگا۔ میں تم سے بہت پیار کرنے لگا ہوں، میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ میں زاوی شاہ آج تک کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا، مگر آج تم سے تمہاری محبت کی بھیک مانگتا ہوں۔ پلیز مجھے ایک موقع دو، ہم پھر سے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، محبت اور بھروسے کے ساتھ، جہاں صرف تم ہوگی اور میں ہوں گا۔ زاوی شاہ نے ابرش کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ ابرش، تمہیں آج فیصلہ لینا چاہیے۔ ولید اور زاوی شاہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اب سوال صرف 2 زندگیوں کا نہیں، 3 زندگیوں کا ہے۔ اتحاد شاہ جو ابھی ابھی وہاں پہنچا تھا ابرش سے مخاطب ہوا۔ ابرش کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابرش تمہاری خوشی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ تم جو فیصلہ لوگی مجھے منظور ہے۔ اگر تم زاوی شاہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو مجھے تمہارے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ تمہاری خوشی اگر زاوی شاہ ہے تو میری خوشی تمہیں خوش دیکھنے میں ہے۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، تم بنا کسی دباؤ کے فیصلہ لینے میں آزاد ہو۔ ولید اپنی بات کہتا وہاں سے جانے لگا جب ابرش نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ دیکھا زاوی سائیں سے کہتے ہیں محبت، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر ہوش سے بیگانہ ہو جانا پیار نہیں ہوتا۔ پیار تو ایک دوسرے کا احساس کرنے، ایک دوسرے کو عزت دینے کا نام ہے۔ ہم دونوں کے بیچ ایک انچاہا، ایک انکہا احساس تھا، ایک وقتی کشش جسے میں اب تک محبت کا نام دیتی رہی۔ پیار کبھی کسی انسان کو کمزور نہیں بناتا، پیار تو اسٹرانگ بناتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ نے مجھے کمزور بنا دیا۔ زاوی سائیں اور ولید میری طاقت ہے، میرا غرور۔ ولید نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، میرے ساتھ کھڑا رہا، کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ کا اور میرا رشتہ شمع اور پروانے کی مانند تھا، زاوی سائیں، جو ایک دوسرے کی چاہ میں جلتے اور خاک ہو جاتے ہیں، جبکہ میرا اور ولید کا رشتہ چاند اور ستارے کی مانند ہے، جو ایک ساتھ روشنی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ میں ولید کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ پلیز آپ اب میری مرضی کی زندگی جینے دیں زاوی شاہ۔ ابرش کہتے ہی وہاں سے بھاگ گئی، سب کو شاک چھوڑ کر۔ زاوی شاہ نے سوچ سمجھ کر ابرش کو آزاد کر دیا اور آئزل کی کسٹڈی بھی ابرش کو سونپی۔ کچھ ماہ بعد ہی اتحاد شاہ کے فیصلے کے مطابق خرم کا التفات کے ساتھ اور ابرش کا ولید کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کی رسم سادگی سے ہوئی تھی۔ التفات کو خرم رخصت کر کے اپنے اپارٹمنٹ لے جا چکا تھا۔ خرم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، آخر کو اس کے صبر کا پھل مل چکا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی التفات اپنے دوپٹے سے الجھتی بے سار سی ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی تھی۔ خرم شاہ نے گلا کھنکارتے سے اپنی جانب متوجہ کیا۔ التفات نے اس پر ایک نظر ڈالی۔ وائٹ شلوار قمیض میں اس کا کسرتی جسم التفات کو مدہوش کر رہا تھا، مگر جیسے ہی التفات کے سامنے 7 سال پہلے کے منظر آئے، اسے نفرت سے نظر پھیر لی۔ خرم شاہ، تم میرے جسم کو حاصل کر سکتے ہو، مگر میرے دل میں اب تمہارے لیے پہلے جیسی عزت اور محبت کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ شادی میری مجبوری ہے، کیونکہ میرے بابا کو اب مزید اپنی وجہ سے پریشان نہیں کر سکتی۔ سو اسٹے اوے فرام می۔ التفات یہ کہتے ہی ڈریسنگ روم میں چلی گئی اور زور سے دروازہ بند کرتی وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ آج بھی خرم شاہ سے محبت کرتی تھی، مگر اب ان کے رشتے میں کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ اسے اب پہلے جیسا ہونے میں وقت درکار تھا، اور یہی زندگی کی حقیقت تھی۔ عورت اپنی تذلیل کبھی نہیں بھولتی، اور اپنے محبوب کے ہاتھوں ہوئی تذلیل اس کے دل کو ویران کر دیتی ہے، اس کے لبوں سے ہنسی چھین لیتی ہے۔ یہی حال التفات کا تھا۔ التفات جیسے ہی چینجنگ روم سے باہر نکلی، سامنے ہی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا خرم شاہ اسے ایک بار پھر اپنی جانب متوجہ کر چکا تھا۔ خرم شاہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کیا۔ التفات اس اچانک افتاد پر گھبرا گئی جب خرم نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے انداز میں کہا، التفات، میرے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ تم میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہو گی زندگی گزارنے کے لیے۔ میری اپنی محبت کافی ہے جو میں تم سے کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس کے کان کی لو کو چومتا اسے آزاد کرتا وہاں سے چلا گیا۔ التفات کتنی ہی دیر ساکت کھڑی،
اس کے رد عمل پر غور کرنے لگیں۔ اب جب کہ صبر کی آیتیں حفظ کر لی ہیں تو دنیا کہتی ہے تم تو بے حس ہو۔ التفات شعر پڑھتی بیٹھ کی جانب پڑھی اور لائٹ آف کرتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسری جانب ولید شاہ ایزل کو سلا رہا تھا جب ابتہاج شاہ اس کے دروازے کو ناک کرتا اندر داخل ہوا۔ صاحبزادے، آج آپ کی ویڈنگ نائٹ ہے اور آپ کو اس ٹائم اپنی بیوی کے پاس ہونا چاہیے۔ جاؤ تم، میں ایزل کو سنبھال لوں گا، ابتہاج شاہ نے ولید سے کہا تو ولید ابتہاج سے گویا ہوا۔ پاپا، اسے شام سے فلو ہو رہا ہے۔ ولید کے لہجے میں فکر دیکھ کر ابتہاج مسکرایا۔ میں دیکھ لوں گا اسے، تم جاؤ اپنے روم میں۔ اور ہاں، مجھے اب پوتا چاہیے، سو بیسٹ آف لک۔ ابتہاج شاہ نے آنکھ دباتے کہا۔ سیریسلی پاپا؟ ولید نے ابرو اچکاتے ابتہاج سے استفسار کیا، اور پھر دونوں باپ بیٹے کا کہکا ایک ساتھ گونجا تھا۔ اچھا سنو، یہ تمہاری ماں کی پائل ہے، اسے ابرش کو دے دینا۔ ابتہاج شاہ نے ایک باکس ولید کی جانب بڑھاتے کہا۔ ولید نے اس سے وہ باکس لے لیا۔ اوکے، گڈ نائٹ، اب جاؤ یہاں سے۔ ابتہاج نے زبردستی ولید کو کمرے سے نکالا۔ ایزل کو سلانے کے بعد ابتہاج کے حوالے کرتا وہ اپنے روم کی جانب بڑھا جسے آج اس نے خود ڈیکوریٹ کیا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا، ایک تکیہ اس کے منہ پر آ گرا۔ اس نے تکیے کو جیسے ہی اٹھایا، سامنے ہی بیڈ پر نکسک سے تیار بیٹھی ابرش نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے بیوی، نئے نویلے شوہر کا ایسے استقبال، ویری بیڈ۔ ولید شاہ نے ابرش سے سوال کیا جو اب کی بار آواز اٹھائے ولید کی طرف اچھالنے والی تھی۔ تمہارا انتظار کرتے کرتے میری کمر اکڑ گئی، اوپر سے اس ہیوی ڈریس میں مجھ سے چلا تک نہیں جا رہا، اور تم کسی ریاست کے شہزادے کی طرح بھی کمرے میں آئے۔ ابرش نے انگلی نچاتے لڑاکا عورتوں کی طرح ولید سے کہا۔ ہیوی ڈریس پہننے کی ضرورت کیا تھی بیوی، ویسے بھی ابھی تھوڑی دیر بعد اتارنا ہی ہے نا۔ ولید شاہ مخمور لہجے میں اس سے گویا ہوا۔ ابرش اس کی بات سن کر زوردار کہکا لگانے لگی۔ بے شرمی کا الگ ہی لیول ہے تمہارا ولید ابتہاج شاہ۔ اس کی جلترنگ ہنسی کی گونج نے ولید شاہ کو میسمرائز کر دیا تھا۔ بہت ترسا ہوں میں اس ہنسی کی گونج سننے کو، ولید ملک ابرش کے پاس بیڈ پر جگہ بناتے بولا۔ ابرش اس کی بات کا مطلب سمجھتی اس کی جانب دیکھتی گویا ہوئی۔ چلو اب میری تعریف کرو، پھر چینج کرنا ہے مجھے، ابرش نے ولید کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ ولید کے تو طوطے اڑ چکے تھے، اتنی بولڈ بیوی ملی تھی اسے، مگر اب جب مل ہی گئی تھی تو اس نے اس کی تعریف کرنے کا ارادہ کر ہی لیا۔ ابر ولید نے ابرش کو پکارا تو ابرش بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ابرش کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ تم بہت خوبصورت ہو، بالکل کسی اپسرا کی طرح۔ ولید نے ابرش کا ہاتھ تھامے اسے لبوں کے قریب لے جاتے بوسہ دیا۔ اچھا، اور؟ ابرش جو کہ اس کے بوسے پر سمٹی تھی اس سے مزید کی فرمائش کرنے لگی۔ میں آج اپنی بھی خوش قسمتی پر نازا ہوں کہ مجھے تم ملی۔ ولید نے اب کی بار اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ابھی بھی وہ نہیں بولو گے جو میں سننے کے لیے ترس رہی ہوں پاگل، ابرش نے منہ بسورتے کہا تو ولید شاہ نے لب دانتوں تلے دبائے اور پھر مخمور لہجے میں بولا، آئی لو یو ابرش، آئی ریئلی لو یو۔ ولید نے ابرش سے اظہار محبت کیا۔ ابرش کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، وہ آگے بڑھتے اس کے گلے لگ گئی۔ آئی لو یو ٹو ولی، عشق ہو گیا ہے مجھے تم سے۔ ابرش نے ولید کی محبت کا جواب محبت سے دیا اور اس کے کان کی لو پر بائٹ کرتی الگ ہوئی۔ ولید نے اس کے پاؤں سے لہنگا سرکایا اور اس کے دودیا پاؤں اپنے ہاتھوں میں لیے ولید نے وہ پائل نکال کر اس کے پاؤں میں پہنا دی۔ یہ پائل میری ماں کی نشانی ہے ابر، اسے ہمیشہ پہنے رکھنا۔ اس پائل کی گونج شاید اس گھر میں علین کے آنے کی کمی کو پورا کر سکے۔ ولید نے یہ کہتے ہی اس کے پاؤں پر بوسہ دیا۔ ابرش اپنے نصیب پر نازاں تھی۔ جو حکم میرے سرتاج، ابرش نے آنکھ دباتے کہا۔ ولید اس ادا پر جانثار ہونے لگا۔ ویسے یہ ریڈ کلر تمہیں بہت سوٹ کر رہا ہے، بس اگر گلا تھوڑا سا اور ڈیپ ہوتا اور کندھے تھوڑے نیچے کو سرک جاتے تو تم ہارٹ لگ سکتی تھی۔ ولید نے اب کی بار ابرش کے چہرے کو آنکھوں میں سموتے بڑے سیریس انداز میں کہا۔ وٹ، کیا میں ہارٹ نہیں ہوں؟ ابرش نے حیرت سے استفسار کیا۔ اس کے لہجے میں صدمہ تھا جسے ولید نے بھی محسوس کیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ولید نے لب دانتوں تلے دباتے اپنی شرارت جاری رکھی۔ ابھی بتاتی ہوں تمہیں کتنی ہارٹ ہوں میں، ابرش نے کہتے ہی اسے اپنی جانب کھینچا اور وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی حرکت کرتا، ابرش اس کے پیٹ پر بیٹھ گئی اور ولید پر جھکی اس کے ہونٹوں کا رس پینے لگی۔ جب ابرش کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا تو ولید کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی قید سے آزاد کرتی مخمور نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ ولید نے اس سے استفسار کیا۔ تمہارا ریپ، ابرش نے بے شرمی کا مظاہرہ کرتے کہا۔ رکو، ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ ولید نے ابرش کو کمر سے پکڑے بیڈ کی دوسری سائڈ پر لٹایا
وہ ابرش کے لبوں کو چومتا بے دردی سے کاٹنے لگا، جبکہ اس کے ہاتھ ابرش کے جسم کے نشیب و فراز میں الجھے ہوئے تھے۔ ولید نے اپنے ہونٹوں کو ابرش کے کان کے قریب لے جاتے اس کے کان کی لو کو چومنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ ابرش تو اس کے لمس سے کانپ اٹھی تھی۔ ولی ابرش سے سرگوشی کرتے پکارا۔ ولید اس کے لبوں پر انگلی پھیرتا اسے خاموش کروا چکا تھا۔ آج مت روکو ابر، آج اپنے اور میرے بیچ کے اس فاصلے کو مٹ جانے دو۔ I wanna feel every moment of our special night. Don't say anything. Just keep listening to me and feel this. ولید شاہ نے ابرش کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے ایک ایک نقش کو چومنے لگا۔ Baby, I thought about you all years. Today I wanted to let you know. I love you today, I love you tomorrow. Put it together. I love you forever. All I see in this world is no one else but you and me. ولید اس کی آنکھوں میں دیکھتا شدت جذبات سے بولا اور پھر وہی شدت اس کے ہونٹوں پر اتاری۔ وہ اس کے ہونٹوں کو چومتا قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو پینا چاہتا تھا، اس کا لمس اپنے وجود میں اتارنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ شدت دیکھ کر ابرش گھبرا گئی۔ اسے لگا کہ آج یہ شخص اس کی جان لے لے گا۔ ابرش نے ولید کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کیا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتی مدہوش کن لہجے میں بولی، You took away my fears. You are someone I can share my love with. I know this is not just a game because what I feel for you today I never felt with anyone else. وہ یہ کہتی ولید کی آنکھوں پر بوسہ دیتی مزید گویا ہوئی، When you stare in my eyes, it is a feeling I can't ignore. ولید شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے سر کو پیچھے سے گزارتا اس کی گردن پر جھکتا بولا، Words can't imagine how much I love you. You are what I have been waiting for my whole life. Let's surrender ourselves to each other's arms, because when I wrapped up in your arms, I feel safer than ever before. یہ بہکے بہکے انداز دیکھ کر ابرش اس کے گلے میں اپنی بانہیں ڈال دی، اسے اپنے قریب کرتی فاصلہ مٹا چکی تھی اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں بھیگنے لگے۔ عزائم سائیں، آپ کو بابا زندہ ہیں، اس بات کا علم کیسے ہوا؟ انود مرتسم کو فیڈ کراتے کراتے خیال کے تحت چونکی۔ اس نے عزائم سے استفسار کیا جو ابھی ابھی جم سے واپس آیا تھا، کیونکہ اسے یاد تھا جس روز ایشم اغوا ہوئی تھی۔ اس دن عزائم اس سے کچھ بات کر رہا تھا مگر بعد میں وہ یہ بات بھول گئی۔ آج ہی اسے یہ بات یاد آئی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا انود۔ عزائم نے اسے گود سے مرتسم کو لیا اور اسے کاٹ میں لٹانے کے بعد انود کا ہاتھ تھامے گویا ہوا۔ انود، میں بظاہر تو ایک اداکار ہوں اور بزنس مین بھی، بٹ میں پس پردہ ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ عزائم نے انود پر گویا بم گرایا ہو۔ عزائم اپنی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے سبب فورسز جوائن نہیں کر سکا تھا، جبکہ فورسز کا حصہ بننا اس کا خواب تھا۔ اپنی جاب کے زمانے میں اسے ایک اجنبی شخص ملا جو خود فورسز سے بلانگ کرتا تھا۔ اسے عزائم کے شوق کو دیکھتے اسے ٹریننگ دی اور اپنی قابلیت کے بلبوتے پر عزائم شاہ پہلی بار ہی ایجنسی کے لیے ہائر کر دیا گیا تھا، مگر وہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ ابتہاج شاہ کی موت کا وہ ڈرامہ بھلا اس کا علم نہیں تھا، مگر جب وہ زبیر اور تبریز کے بارے میں اسٹڈی کر رہا تھا تب اسے ابتہاج کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا اور وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ عزائم باقاعدہ طور پر فورسز کا حصہ نہیں بن سکا تھا، مگر بہت سے کام آج بھی اس کے دماغ کے تحت کیے جاتے تھے۔ انود نے اسے خشمگین نظروں سے گھورا مگر پھر اس کی جانب کی نوعیت کا سوچتے اس کے گلے لگ گئی۔ عزائم سائیں، مرتسم کو کار سے اٹھا کر بیڈ پر سلائیں۔ انود عزائم سے الگ ہوتی گویا ہوئی۔ نو وے۔ عزائم نے ناک سے مکھی اڑاتے کہا، واٹ ڈو یو مین؟ ایشم اب تک ہمارے ساتھ سوتی رہی ہے عزائم۔ انود نے اسے گھورا، کیونکہ وہ ایشم ہے۔ عزائم نے انود کی جانب مسکراہٹ اچھالی۔ اتنا فرق کیوں عزائم سائیں؟ انود نے عزائم سے سوال کیا۔ مجھے میرے دونوں بچے عزیز ہیں انود۔ مرتضی میرے خوابوں کی تعبیر ہے، جبکہ ایشم وہ خواب ہے جو میں نے بنا تھا۔ ایشم نے میرے ساتھ سٹرگل کیا ہے، میرے اس خواب کو جیا ہے جو آج بھی میں جو ہوں جس مقام پر ہوں۔ ایشم میری کامیابی کی اصل وجہ ہے، اور سب سے بڑی بات، ایشم نہ ہوتی تو انود شاہ کبھی عزائم کے مقدر میں نہ لکھی جاتی۔ عزائم شاہ نے انود کے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ انود نے اس کے کاندھے پر سر ٹکا لیا۔ آئی لو یو عزائم سائیں۔ انود نے دھیمی سی سرگوشی کی۔ 6 ماہ بعد آج ابتہاج شاہ کے کنگڈم میں خوب رونق لگی تھی۔ ابتہاج شاہ اور سالار درانی لان میں بیٹھے چیس کھیل رہے تھے، جبکہ کچھ ہی فاصلے پر تہام، عزائم، خرم اور سدید چاروں مل کر باسکٹ بال کھیلنے میں مصروف تھے۔ مریحہ اور انزش دونوں کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ التفات بھی پریگننٹ تھی۔ اس نے خرم کی محبت اور چاہت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ اپنی زندگی میں اب مطمئن تھی، جبکہ خرم تو التفات کو پانے کے بعد پھر سے جی اٹھا تھا۔ دوسری جانب انود آداب میزبانی نبھانے میں مصروف تھی۔ التفات اب ابتہاج کے پاس رہتی تھی۔
اس لیے انود نے اسے مکمل ریسٹ پر رکھا تھا۔ یہ ولید کہاں رہ گیا؟ خرم نے چیئر پر بیٹھتے کہا تو ابتہاج شاہ نے اشارہ کیا۔ خرم کے ساتھ سب نے ہی اس کی انگلی کی سمت دیکھا جہاں برش ولید کو کان پکڑوائے سٹ اسٹینڈ کروا رہی تھی۔ یہ تو پورا کا پورا جورو کا غلام ہے، عزائم شاہ نے کہہ کہا لگایا۔ آخر بیٹا کس کا ہے؟ سالار درانی نے ابتہاج کو چھیڑتے کہا۔ سچ بتاؤں تو یہ لڑکا زن مریدی کے سارے ریکارڈ توڑ چکا ہے۔ ایجنسی کا نمبر 1 آفیسر گھر میں بیوی کے آگے پیچھے پھرتا ہے۔ اگر اس کی بیوی نے دن کو رات کہہ دیا تو اس کی ہمت نہیں ہوگی اس کی نافرمانی کرنے کی۔ سب نے کہہ کہا لگایا۔ ولید جانتا تھا کہ وہ لوگ اس کی حالت پر ہنس رہے ہیں مگر وہ سب کو نظر انداز کرتا ابرش کی خوشی میں اپنا آپ بھلائے بیٹھا تھا۔ ابرش اس کی وہ ڈیزائر تھی جو اسے قدرت کی طرف سے تحفے میں ملی تھی۔ وہ اس تحفے کی حفاظت کرنا بخوبی جانتا تھا۔ شاہ حویلی میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو چکا تھا اور وہ تھی ظاہر ملک۔ عزائم کی ریکویسٹ پر ظاہر شاہ نے ظاہر سے شادی کر لی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے ولید پریشان تھا۔ ظاہر شاہ نے ظاہر کو پورے دل سے اپنایا تھا۔ ظاہر شاہ بھی اب ظاہر شاہ کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کے دل میں جو خواہش کسک بن کر رہ چکی تھی وہ اسے کبھی سکون نہیں ملنے دیتی تھی۔ وہ ابرش کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ ابرش میری ڈیزائر تم تھی مگر مجھے سمجھنے میں وقت لگ گیا۔ آج جب سمجھ آئی تو خالی ہاتھ رہ گیا میں۔ ظاہر شاہ دل ہی دل میں سوچتا۔ کھڑکی بند کرتا کمرے کی جانب بڑھا جہاں ظاہر شاہ اس کی منتظر تھی۔ ختم شد۔